अगर आप किसी भी मुल्क का वीज़ा अप्लाई करने के प्रोसेस में हो और अपने डॉक्यूमेंट्स को फाइल अप कर रहे हैं, सबमिशन की तैयारी में हैं, यानी कि सबमिट करने वाले हैं, और अगर आप जर्मनी के कॉन्सुलेट से इस वक्त राब्ते में हैं, ख़ास तौर पर मैं जर्मनी की बात इसलिए कर रही हूँ कि जर्मनी की कॉन्सुलेट से तीसरी बार ये वार्निंग आई है और बहुत ही ज़्यादा सख्ती के अल्फाज में आई है कि जो लोग भी किसी भी वीज़ा स्टेटस के लिए अपने डॉक्यूमेंट्स सबमिट करने जा रहे हैं, वो किसी किस्म के भी कोई फेक डॉक्यूमेंट्स अगर अप्लाई करेंगे तो उनके साथ बहुत ही नारवा सलूक होने वाला है। क्या होने वाला है, क्या होने जा रहा है, इसके सिलसिले में क्या-क्या इक़दामात होने के लिए मुतवक्को हैं, तमाम तफ़सीलात इस वीडियो में आपको मिलने वाली है। रहिए हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम और नमस्कार, मैं जिया हूँ। मैं जर्मनी में रहती हूँ और मौजूद हूँ अपने चैनल जर्नी विद जिया पर। उम्मीद करती हूँ आप दुनिया में जहाँ कहीं भी होंगे, अपने देश में होंगे या देश से बाहर होंगे, जहाँ भी होंगे खैर-खैरियत से होंगे। आज के इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं जर्मनी की हुकूमत की जानिब से उस वार्निंग के बारे में, जो इमिग्रेंट्स के हवाले से बहुत ही ज़्यादा अहम है। बात कुछ इस तरह है कि हम जिन देशों से बिलॉन्ग करते हैं, यानी इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, साउथ एशियन कंट्रीज़ के तमाम ही जो कंट्रीज़ हैं, उनमें एक शिकायत मुसलसल सामने नज़र आती रही और इतना प्रूफ़ उसका मिलता रहा कि बिलाखिर गवर्नमेंट्स ने इन कंट्रीज़ की निशानदही कर दी है और बहुत ही सख्त इक़दामात उठा लिए हैं। वो क्या गलतियाँ हैं जो हम करते हैं और वो क्या इक़दामात हैं जो गवर्नमेंट्स ने आखिरकार अपनाए हैं? जी हाँ, इसमें कसूर हमारा ही है। हमारे देशों से आने वाले बहुत से लोग अपनी इस ख्वाहिश को पूरा करने के लिए, चाहे वो ख्वाहिश उनकी ज़रूरत हो या सिर्फ़ ख्वाहिश हो, अपनी जो भी डॉक्यूमेंटेशन वो करते हैं, उसमें या तो वो खुद से या अपने साथ काम करने वाले जो भी उनके मददगार होते हैं, यानी कि अगर वो किसी भी किस्म की यानी कि डॉक्यूमेंटेशन के हवाले से अगर वो पेपर्स फाइल कर रहे हैं, तो वो ये कोशिश करते हैं कि हमारे पेपर्स किसी भी तरह से रिजेक्ट ना हों। तो सबसे अहम बात क्या है कि साउथ एशियन कंट्रीज़ जो हैं वो बहुत ज़्यादा नज़रों में आ चुके हैं, क्योंकि दुनिया के तमाम कंट्रीज़ में ये शिकायत इतनी ज़्यादा नहीं है। कुछ अरसा पहले, मुझे ख़्याल है कि कुछ महीनों पहले, मैंने एक वीडियो आपको दिया था, बहुत बड़ी अहम खबर थी कि कनाडा ने अपने मुल्क में बसते हुए 20-20 साल से जो लोग सिटिज़न्स बने हुए थे, इंडिया और पाकिस्तान से वो लोग बिलॉन्ग करते थे, 70,000 लोगों को निकाला है। उनके डॉक्यूमेंट्स पकड़े गए, उनको डिपोर्ट कर दिया गया। और रातों-रात ये अमल आया और ये डिपोर्ट करके उनको वापस वहीं पहुँचा दिया गया जहाँ से वो चले थे, यानी कि बच्चों की शादियाँ तक हो चुकी थीं, लेकिन उनको इस ज़िल्लत का सामना करना पड़ा। और लोग समझते हैं कि जब हम फेक डॉक्यूमेंट्स पे जाते हैं, तो जब हम निकल गए, जब हमने वो मंज़िल पार कर ली, तो लोग समझते हैं कि अब तो कुछ होगा नहीं। लेकिन हम यहाँ कहानी जो है कुछ इस तरह से है कि अब ये मुल्क इतने मोहतात हो गए हैं, इस वक़्त जो बात कर रही हूँ, जर्मनी की हुकूमत की जानिब से आने वाली उस वार्निंग के बारे में कर रही हूँ, जो तीसरी बार उनकी हुकूमत की तरफ से आई है, और ये बहुत ही शर्म की बात है कि वो हमारी कंट्रीज़ को इतना पहचान चुके हैं, हमारे लोगों को, कि इस वजह से वो लोग जो बिल्कुल भी कोई बेईमानी नहीं भी करते और फेक डॉक्यूमेंट्स और किसी किस्म की भी फेक हथकंडे इस्तेमाल नहीं करते, वो भी उस गिरफ्त में आ चुके हैं। यानी सबकी ही छानबीन बहुत ही ज़्यादा कुछ इस अंदाज़ में की जा रही है कि जर्मनी की हुकूमत ने तो बाकायदा ये एक थ्रेटनिंग वार्निंग दी है, कि थ्रेट किया कि मिसाल के तौर पर अगर इंडिया या पाकिस्तान की जो कॉन्सुलेट्स, यानी जर्मनी की जो कॉन्सुलेट्स इंडिया और पाकिस्तान में काम कर रही हैं, जिन भी शहरों में कर रही हैं, तो जर्मनी की हुकूमत का ये एक बड़ा ही बोल्ड और बड़ा ही एक स्ट्रिक्ट उन्होंने स्टेप उठाया है कि हम आपके कंट्री में ही आपके डॉक्यूमेंट्स को पकड़ लेंगे और आपके ही जो कोर्ट्स हैं, उनके ज़रिए आपको सज़ा दिलवाएँगे। और ये फेक डॉक्यूमेंट्स बनते किस तरह के हैं, हर कदम पर, यानी ज़रूरी नहीं है कि आपकी सारी ही डॉक्यूमेंटेशन फेक हो, और ज़रूरी नहीं कि आपने सिर्फ़ अपने एकेडमिक या अपनी जॉब से रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स को फेक बनवाया हो। क्योंकि बहुत सारी ऐसी भी चीज़ें होती हैं, मिसाल के तौर पर फेक बैंक स्टेटमेंट। अब बैंक स्टेटमेंट एक लाज़मी एक स्टेप है जो कि लिया जाता है, और जो कि हर गवर्नमेंट, जो वीज़ा जब आप कहीं का भी वीज़ा अप्लाई करते हैं, तो आपको बैंक स्टेटमेंट दिखानी होती है। ये कंसल्टेंट्स बाज़ औक़ात ऐसे भी कंसल्टेंट्स हैं, अगर आप अपना कोई भी प्रोसेस किसी कंसल्टेंट के थ्रू कर रहे हैं या आप खुद से कर रहे हैं, तो ये आज की हमारी वीडियो जो है उसका एक-एक लफ्ज़ आपके लिए बहुत ही ज़्यादा, यूँ समझ लीजिए कि गोल्डन वर्ड्स हैं जो आप तक पहुँच रहे हैं, क्योंकि अगर आपने आज इन बातों पे ध्यान ना दिया,
تو ہو سکتا ہے کہ آپ کا کوئی ارادہ نہ ہو کوئی بھی ڈاکومنٹیشن فیک کرنے کا، لیکن آپ کا کنسلٹنٹ آپ کو بہکا دے اور آپ زندگی بھر کے لیے نااہل قرار دے دی جائیں. کیونکہ بعض کنٹریز تو ایسے ہیں کہ جو فیک ڈاکومنٹس پکڑنے کے بعد 5 یا 10 سال کی سزا دیتے ہیں کہ جی 5 سال یہ بندہ انٹر نہیں ہو سکتا یا 10 سال. لیکن جرمنی کا دعویٰ ہے کہ وہ آئندہ زندگی میں کبھی بھی پھر جرمنی کا رخ نہیں کر سکیں گے جو اس دفعہ پکڑے گئے. اور چاہے آپ جرمنی کے اندر ہیں یا اپلائی کر رہے ہیں، یہ دونوں صورتوں میں آپ کے لیے بہت ہی زیادہ سوچنے کی اس وقت یعنی کہ بات ہے کہ کوئی بھی چیز ایسی نہ ہو جائے. مثال کے طور پر جاب اپلائی کرتے وقت بھی اگر آپ جرمنی کے اندر بھی ہیں تو کوئی بھی فیک ڈاکومنٹ اپلائی نہ کریں. یعنی ایک بات ایسا ہوتا ہے کہ فیک بینک اسٹیٹمنٹ دے دیتے ہیں. کنسلٹنٹ کہتا ہے کہ جی یہ جو آپ کا جو ویزا ہے نا یہ 100% گارنٹیڈ ہے، سب میں سنبھال لوں گا. اب آپ مجھ پر چھوڑ دیں، آپ مجھے صرف اتنے پیسے دے دیں، آپ کی سارے ڈاکومنٹس کو میں صحیح سے ویریفائی بھی کروا دوں گا اور میں آپ کا ویزا بھی لگوا دوں گا. ان کنسلٹنٹ جو آپ کو اس طرح کی جو گائیڈنس دے اس سے بالکل دور ہو جائیے. کسی کے پاس ویزے کی کوئی گارنٹی نہیں ہوتی، ویزا کبھی بھی گارنٹیڈ نہیں ہوتا. ویزا آفیسر سے یس کروا لینا کسی کنسلٹنٹ کی بس کی بات نہیں ہے. یہ سب کچھ آپ کی اپنی ہی کوشش، آپ کی اپنی جو بھی آپ کی پروفائل ہے یہ اس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. کچھ نہ کچھ قسمت کا ہاتھ ضرور ہوتا ہے، لیکن کنسلٹنٹ اس میں کچھ نہیں کر سکتا. وہ جھوٹ بول کے آپ سے پیسے لے لیتا ہے اور فیک ڈاکومنٹ کے نام پر جب وہ آپ کو یہ کہتا ہے کہ جی اگر آپ کی مثال کے طور پر آپ کے اکیڈمک جو پیپرز ہیں ان میں کچھ ایسی چیزیں ہیں کہ آپ کو پتہ چل رہا ہے کہ یہ زیادہ آپ کو اپارچونیٹیز ملنے والی نہیں ہیں، چاہے آپ اسٹوڈنٹ کے حوالے سے ہیں، چاہے آپ ورک کے لیے جا رہے ہیں، ورک جاب سیکنگ ویزے پر جا رہے ہیں. ہر صورت میں فیک ڈاکومنٹ دکھا کر کنسلٹنٹ آپ سے کہتا ہے کہ جی یا پھر اتنے پیسے دے دیجئے میں آپ کو اتنے ڈاکومنٹ بنا کے دے دوں گا. اور ایک اور چیز کہ ورک ایکسپیرینس بعض لوگوں کے پاس نہیں ہوتا. ایک تو اکیڈمک ڈاکومنٹس ہو گئے، ایک بینک اسٹیٹمنٹ ہو گئی، تیسری چیز کیا ہوتی ہے کہ ورک ایکسپیرینس بعض لوگوں کے پاس نہیں ہوتا. اسی فیلڈ میں وہ کام سب کچھ صحیح کر رہے ہوتے ہیں، سب کچھ صحیح ہے، آپ کی جاب بھی صحیح ہے، آپ نے کام کیا بھی ہے، آپ کے اکیڈمک پیپرز ڈاکومنٹ سب کچھ صحیح ہے، ویریفائڈ ہے. اب یعنی آپ نے کہیں پر بھی کوئی بھی جعلسازی نہیں کی. لیکن کنسلٹنٹ آپ سے کہتا ہے یا آپ کو اپنی ہی یعنی ویب سائٹ پہ جب جاتے ہیں تو آپ کو دکھتا ہے کہ ورک ایکسپیرینس جو ہے وہ 5 سے 10 سال کا مانگ رہے ہیں یا 15 سال کا مانگ رہے ہیں، آپ کے پاس نہیں ہے. تو اس ایسی صورت میں لوگ کیا کرتے ہیں کہ خود سے بھی اور کبھی کنسلٹنٹس کی باتوں میں آ کر بھی ورک ایکسپیرینس کے ہی فیک ڈاکومنٹس بنا لیتے ہیں. بہت ساری جابیں دکھا دیتے ہیں، اپنی ایک سیلری کا ایک دکھا دیتے ہیں کہ جی اتنی سیلریز میں نے کمائی ہوئی ہیں، کیونکہ ظاہر ہے کہ جو پیپرز پہ جو چیز جا رہی ہے وہ یہ سمجھتے ہیں فی الوقت کہ یہ چیزیں ویریفائی نہیں ہو سکتی. لیکن دیکھیں بات کیا ہے، ہر قدم پر اور پاسپورٹ بھی بعض اوقات لوگوں کے جو ہیں وہ جعلی ہوتے ہیں، یعنی ٹریولنگ ڈاکومنٹس بھی بعض اوقات جعلی ہوتے ہیں. تو یہاں بات جو اصل کرنے کی یہ ہے کہ چاہے بات بینک اسٹیٹمنٹ کی ہو، چاہے اکیڈمک ڈاکومنٹس کی ہو، چاہے آپ کے ٹریولنگ ڈاکومنٹ ہو، چاہے آپ کی ٹریول ہسٹری کسی وجہ سے کبھی خراب ہوئی تھی. مثال کے طور پر کبھی آپ کو اس مطلب بار بار آپ کے ویزا جو ہے وہ ریجیکٹ ہوئے تھے، تو ریجیکشن کی ایک مہر بار بار آپ کے ہر پیج پر ہے، یا ایک بار ہے یا ٹوائس ہے، اس طرح سے ہے. اگر آپ کو ریجیکشن بھی ملی ہوئی ہے ایز اٹ از، جو بھی پاسپورٹس آپ کے ہیں، جو آپ کی ٹریولنگ ہسٹری ہے، اس میں کچھ بھی رد و بدل نہ کیجیے، نہ اس میں کوئی فیک ڈاکومنٹ لگائیے، نہ کوئی پاسپورٹ غائب کر دیجیے. دیکھیں یہ تمام چیزیں ہماری نظروں سے گزری ہوئی ہیں. لوگوں کو جہاز سے اتارا گیا ہے ٹریول ہسٹری پتہ کرنے کے لیے. آپ کو شاید یقین نہیں آئے گا کہ جہاز ہمارے جانے والوں میں ایسا ہوا ہے کہ جہاز یعنی کہ پلین کے اندر بیٹھ گئے، بورڈنگ ہو گئی، سب کچھ ہو گیا، لیکن جو پیچھے ٹیم لگی ہوئی تھی ان کی چھان بین کے لیے، انہیں کچھ شک ہو گیا اور انہوں نے کسی بھی وجہ سے اناؤنسمنٹ کر کے جو ہے وہ اتارا ہے پیسنجر کو اور سارے اس کے ڈاکومنٹس چیک کیے ہیں. فیک نکلنے کی صورت میں آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کتنی سنگین صورتحال ہے. کتنی وہ جو ہمارے جانے والے تھے ان کے اتفاق کی بات ہے کہ ان پہ شک جو تھا وہ کچھ ثابت نہیں ہو سکا اور وہ نکل گئے. ہمارے جانے والے میرے سرکل میں ہی میں آپ کو بتاؤں کہ کیونکہ ہم کافی سالوں سے یہاں رہتے ہیں تو ہمارے سرکل میں کیونکہ تمام لوگ انڈیا اور پاکستان سے ہی بلونگ کرتے ہیں، تو ایسے واقعات اتنے زیادہ ہوئے ہیں کہ میں اگر اب تفصیلات آپ کو ان لوگوں کی دینے جاؤں اور حرف بحرف نام کے ذریعے بھی اگر میں آپ کو بتاؤں تو یہ ویڈیو تو اتنی لمبی ہو جائے گی کہ آپ حیران ہو جائیں گے، پورا ٹاپک ختم ہو جائے گا اگر میں آپ کو ان لوگوں کے نام بتاؤں جن کے ساتھ ایسے واقعات پیش آئے ہیں. بہت زیادہ آتے ہیں. یہ ضروری نہیں ہے کہ میرے سگے کسی رشتہ دار کے ساتھ ہی ایسا ہو گیا ہو، ان کے ساتھ ان کے کام کرنے والے، ان کے سسرالی،
بہت سارے ایسے پورا ایک فیملی ہوتی ہے نا، پورا ایک سوشل سرکل ہوتا ہے نا، ایک برادری ہوتی ہے نا پاکستان سے بلانگ کرنے والے لوگوں کی، انڈیا سے بلانگ کرنے والے لوگوں کی. ہم سب ایک ہی زبان بولتے ہیں، ہم بظاہر ایک ہی دیش کے لگتے ہیں. جہاں پر بھی ہوتے ہیں، ہم چاہے جرمنی میں ہوں، ہم چاہے امریکہ میں ہوں، ہم چاہے یو کے میں ہوں، ہم لوگ الگ ہی پہچانے جاتے ہیں. ہم تو بازاروں میں چلتے ہوئے ایک دوسرے کو پہچان جاتے ہیں. ہماری اسی لیے جو ایک جس کو کہنا چاہیے کمیونٹی میں، چاہے آپ اس کمیونٹی کے ممبر ہیں یا نہیں ہیں، لیکن آپ اپنی شناخت اپنی لک سے ہی آپ بتا دیتے ہیں کہ آپ انڈیا پاکستان سے ہیں، اور دونوں ایک جیسے ہی لگ رہے ہوتے ہیں. تو ہمارا سرکل بہت بڑا ہوتا ہے، زبان بھی ایک ہی بولتے ہیں. تو ہمیں بچپن سے آج تک نہ جانے کتنے میرے ایکسپیرینسز میں نے ایسے دیکھے ہوئے ہیں کہ کبھی اپنے پیرنٹس سے سنا کہ بھائی اس طرح سے ڈاکومنٹ پکڑے گئے، بندے کو رپورٹ کر دیا. بعض ایسا ہوا کہ بچ گئے جی، نکل گئے. کبھی کوئی بھی غلطی نہیں ہوئی ہوتی، صرف پاسپورٹ کو چھپا لیے ہوتے ہیں. یعنی کہ اگر ٹریول کرنے کے وقت میں آپ نے سارے اپنے پاسپورٹ اپنے ہاتھ میں نہ رکھے، جتنی بھی آپ کی ٹریولنگ شروع ہوئی ہے نا، فرام دا فرسٹ ڈے جب آپ نے اسٹارٹ کیا ہے ٹریول کرنا، تو کیا ہوتا ہے کہ 4 پاسپورٹ ہیں آپ کے پاس، کیونکہ پاسپورٹ تو 5 سال کے بعد ایکسپائر ہو رہا ہے، نئے بننے جا رہے ہیں، نئے بننے جا رہے ہیں. اب آپ نے اس کو سب کو ایک ساتھ رکھنا ہے، ان کو باقاعدہ بالکل ایک، اگر آپ نے ان کو ایک اسٹیپل نہیں کیا ہوا ہے، اور اگر آپ ان کو الگ الگ بھی رکھتے ہیں، وہ ڈاکومنٹ سارے آپ کے پاس ہونے چاہیے. کیونکہ کسی وقت بھی آپ کو ٹریولنگ کے دوران یا اترنے کے بعد یا لینڈنگ کرتے ہوئے یا جب آپ پرماننٹ ریزیڈنسی کے لیے اپلائی کرتے ہیں، تو آپ کو سارے پاسپورٹ دکھانے پڑتے ہیں. اور خاص کر جب آپ امیگریشن کسی کنٹری کی ڈالتے ہیں، مثال کے طور پر کینیڈا کی امیگریشن کی میں اگر بات کروں، تو وہاں پر بھی یہی ہے کہ تمام پاسپورٹ آپ کے پاس ہونے چاہیے. لیکن جرمنی کی حکومت نے اس وقت جو یہ قانون اتنا سخت کیا ہے، کیونکہ ایک جرمنی کی حکومت تو کوئی اتنی امیگرینٹ فرینڈلی کنٹری جو ہے وہ اس وقت یعنی کہ صورتحال ہے اتنا زیادہ نہیں ہے. تو اسی لیے میں بھی وہ زیادہ سختیاں کر رہے ہیں کہ تاکہ کوئی بھی ہمارے ملک میں، ہمارے دیش میں جھوٹی اپنی اسکل دکھا کر، جھوٹی کوالیفیکیشن دکھا کر، جھوٹے کوئی بھی کسی قسم کے بھی، یا اپنی ایج وائز، تو بعض لوگ اپنی یعنی اصلیت کو، اپنی اصل عمر کو اس لیے چھپاتے ہیں کہ ان کی وہ ایج سامنے آئے جو اس وقت بہت زیادہ ان کے لیے ورک اپارچونیٹیز پرووائڈ کر رہی ہو، یا اسٹوڈنٹ کے حوالے سے وہ اپنی ایج کو چھپانے کے لیے جعلی ڈاکومنٹس بناتے ہیں. کسی بھی صورت میں جو آپ کے پاس اس وقت جو بھی آپ کی اسکل ہے، جو آپ کی کوالیفیکیشن ہے، جو آپ کی ایج ہے، جو بھی آپ کے پاس سرٹیفکیٹس ہیں، جو بھی ڈگریاں ہیں، ان کو ایز اٹ از جانے دیجیے. ان میں کوئی بھی فیک ڈاکومنٹ نہ ڈالیے. کوئی کتنا ہی کہتا رہے، اور کوئی سم ٹائمس یہ بھی ہوتا ہے کہ ڈاکومنٹ تو سارے صحیح چلے گئے، سب کچھ صحیح ہو گیا، لیکن کچھ ایکسٹرا مزید ڈپلوماز فیک ڈال دیے جاتے ہیں کہ ہماری جو ہے نا پروفائل اچھی لگے گی، ہمارا سی وی جو ہے ہم لکھیں گے اس کے اوپر تو بہت اچھا لگے گا. یہ تمام باتیں اب گورنمنٹس کی نظر میں آ چکی ہیں. اب جرمنی کی گورنمنٹ نے تو اس پر بہت زیادہ کچھ شور مچایا ہوا ہے. جتنے بھی کنٹریز ہیں نا اس وقت یورپین یونین کے، اس میں سب سے زیادہ اس وقت اس محاذ پر جو سب سے زیادہ سرگرداں نظر آ رہا ہے وہ جرمنی کی گورنمنٹ ہے. ان کو فیک ڈاکومنٹس کو زیادہ مل گئے ہیں، یا پھر اچھا جب پہلی دھمکی ان کی آئی تھی تبھی بھی میں نے ویڈیو بنائی تھی، اور کئی دفعہ آپ لوگوں سے بات بھی ہوئی تھی، کمنٹس بھی آئے تھے، سوالات جوابات سب کچھ ہوئے تھے. اس کے بعد بھی اس کا مطلب ہے یہ سلسلہ جوں کا توں چلتا رہا ہے، کیونکہ صرف میری ویڈیو تو سارے دیشوں نے نہیں دیکھ لی، سبھی لوگوں نے، دوسرے تمام لوگوں نے جو ہمارے اس پلیٹ فارم پہ کام کر رہے ہیں، سب نے ہی وہ ویڈیوز دی. آپ کو نیوز کے ذریعے بھی اپڈیٹ ہوتے ہیں، نیوز آتی ہے، سب کچھ ہوتا ہے. جب میڈیا کسی بھی صورت میں آپ کے کان تک وہ خبر پہنچا رہا ہے، پہنچا چکا ہے، تو آپ کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ خبر آپ تک پہنچ گئی. آپ نہ ان کاموں میں تھے، نہ میں اگر آپ سے ایڈریس کر رہی ہوں، آپ بالکل ایماندار ہیں. آپ کی کوئی نسلوں میں بھی ایسا نہیں کرتا ہے، میں نے مان لیا، سب دنیا مانتی ہے. لیکن جو آپ کے سرکل میں لوگ ہیں، جو بہت آپ کے قریبی لوگ ہیں یا دور کے لوگ ہیں، ان تک ان خبروں کو پھیلائیے. کیونکہ جب بھی اس طرح کے ڈاکومنٹس پکڑے جاتے ہیں، تو اب تو پہلے تو یہ ہوتا تھا کہ ڈپورٹ کر دیا جاتا تھا، لیکن اب تو جرمنی کی حکومت نے تو ایک ایسی دھمکی دی ہے کہ جو بہت خطرناک ہے. وہ کیا کہتے ہیں کہ جی ہم آپ کی جس وقت آپ کے کنٹری میں ہماری جو کونسلیٹ کام کر رہی ہے، ہم وہاں چھان بین کریں گے. جب آپ نئی اپلیکیشن اس میں فائل کر رہے ہیں، نئی فارمز آپ سبمٹ کر رہے ہیں، تو ہم آپ کو وہاں پکڑیں گے، اور جب پکڑیں گے تو ایسا پکڑیں گے کہ آپ کے ہی کورٹ کے ذریعے آپ کو ہم سزا بھی دلوا دیں گے. یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ تنگ آ گئے ہیں، جس کو کہتے ہیں نا کہ جب تنگ آنے کے بعد ہی کوئی جنگ پہ اترتا ہے نا. اب وہ جنگ پہ اتر گئے، اور تنگ آنے کے بعد انہوں نے یہ شروع کر دیا ہے کہ وہ ہمارے لوگوں کو ٹھیک ٹھاک طریقے سے لتاڑ رہے ہیں، دھمکیاں دے رہے ہیں. تو ہم جب آپ سے اس پلیٹ فارم پہ یہ بات کرتے ہیں، ہم
اتنا بےبس بھی کبھی کبھی فیل کرنے لگتے ہیں کہ ہماری طرف سے اور دوسرے تمام وہ لوگ جو اس طرح کی خبروں پر جب خاص کر دیش کا نام آتا ہے نا، بڑا ہی زبردست یہاں پر جو ہے وہ شرمندگی کا احساس ہوتا ہے، کیونکہ اس میں ایک آدمی کی غلطی سے پورے دیش کی اس میں رسوائی ہوتی ہے، اور کیونکہ ان سرگرمیوں میں کوئی کمی نہیں آئی ہے ابھی تک۔ پاکستان، ہندوستان اور بنگلہ دیش، نیپال، ساؤتھ ایشین کنٹریز ابھی تک ان بےایمانیوں میں لگے ہوئے ہیں۔ میں نہیں کہہ رہی، آپ نہ ناراض ہوئیے، میں آپ کو نہیں کہہ رہی 100% لوگ ایسے نہیں ہوتے، بہت زیادہ اچھے لوگ ہمارے دیشوں میں ہیں، اور اسی لیے ہمارے ملک کھڑے ہوئے ہیں، چل رہے ہیں اور آزاد رہیں گے۔ لیکن بہت سارے ایسے لوگ ہیں ہمارے ہاں، ایسی پبلک کم نہیں ہے جو جھوٹ اور فیک ڈاکومنٹ کو اپنا جائز حق سمجھتی ہے۔ وہ ترقی تک پہنچنے کے لیے بچپن سے ایسے کر رہے ہوتے ہیں، اپنے بچوں کی عمریں لکھاتے ہوئے اسکولوں میں جو جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں، جھوٹ ان کی سرشت میں ہے، تو وہ جھوٹ بولتے ہیں، جھوٹ بولتے آئے ہیں۔ جو لوگ ہمیشہ سے جھوٹ بولتے آئے ہیں ان کے لیے جھوٹ اس مقام پر بھی بول دینا عادت ہے۔ لیکن اب اس عادت کو، اگر آپ کے سرکل میں کوئی ایسے لوگ ہیں جن پر آپ کو شک ہے، تو خدا را انہیں گائیڈ کر دیجئے۔ تو جو بھی لوگ اس طرح کی سرگرمیوں میں ملوث ہیں وہ آپ کو مظاہر نظر نہیں آتے، لیکن اگر آپ اپنے پاس پہنچنے والی یہ خبریں جو آپ اپڈیٹ ہوئے ہیں اسے اگر آپ شیئر کرتے ہیں، آپ ان تک پہنچاتے ہیں، کسی بھی طریقے سے آپ ان سے کمیونیکیٹ کرتے ہیں، اگر آپ کو پتا ہے کہ آپ کے سرکل میں لوگ یہ جرمنی کے لیے اپلائی کرنے والے ہیں یا کسی بھی دیش کے لیے کر رہے ہیں، اب تو ورلڈ اوور یہ چیز پھیل چکی ہے، اور ہمارے جو کنٹریز ہیں وہ بہت ہی زیادہ مشہور ہو چکے ہیں اس چیز میں۔ انڈیا، پاکستان کا نام سر فہرست ہے جعلی ڈاکومنٹ بنانے میں، تو لہٰذا اب آپ کا بھی یہ فرض ہے، ہم نے اپنا فرض پورا کر دیا، ہم نے آپ تک فوری طور پر دیکھیں، ہم نے تب پتہ نہیں کتنے ٹاپکس تھے جن کو پیچھے ڈال کر ہم نے جلدی سے یہ اس ویڈیو پہ کام کیا فرائیڈے کے دن، کہ آپ تک وہ معلومات جلدی سے ہم پہنچا دیں تاکہ نقصان ہونے سے بچ جائے، پتہ نہیں کتنوں کا بھلا ہو جائے۔ تو اگر آپ پیرنٹس ہیں تو آپ اپنے بچوں کو گائیڈ کیجئے کہ اگر وہ اسٹوڈنٹ کے طور پر یا ورک ویزے کے لیے کسی بھی چیز کے لیے اپلائی کرنے والے ہیں تو کیا کچھ ان کو کرنا ہے، کیونکہ کنسلٹنٹس جو ہیں وہ تو آپ کے آئی ڈی بھی لے لیں گے اور آپ کے پاسپورٹ کو بھی کہہ دیں گے کہ سب مسئلہ حل ہو جائے گا، میں کروا لوں گا۔ بینک اسٹیٹمنٹ اگر آپ کے پاس نہیں ہے پوری، تبھی بھی کنسلٹنٹ کے پاس ہر چیز کا حل ہوتا ہے، اور وہ پھر بھی ویزا گارنٹیڈ کہہ دیتے ہیں۔ سب کنسلٹنٹ ایسے نہیں ہوتے، میں ان کی ہی بات کر رہی ہوں جو کہ زیادہ تعداد میں ہیں، جس کی وجہ سے لوگ پھنس رہے ہیں، جس کی وجہ سے ہمارے ملک اتنے نامور ہوتے جا رہے ہیں، نیگیٹیوٹی ہمارے اندر اتنی زیادہ لوگوں کو نظر آ رہی ہے کہ وہ بار بار وارننگ دے رہے ہیں، تھریٹننگ کر رہے ہیں، ہمارے ملک میں جا کر وہ ہمیں سزا دلوانے کے چکر میں ہیں۔ تو یہ باتیں پھر اس کا مطلب ہے کہ جرمنی کی حکومت کی اگر میں بات کروں تو اس کا مطلب ہے کہ ان کو ایسا لگتا ہے کہ صورتحال اب بہت سختی سے ہی نمٹنا پڑے گا۔ ان کا مقصد یہ ہے کہ یہ لوگ باتوں سے ماننے والے نہیں، ان کے ساتھ کچھ سخت اقدامات کرنے پڑیں گے۔ تو اس صورتحال میں اب بہت ہی زیادہ محتاط رہنے کی ضرورت ہے۔ آپ اپنے تمام ڈاکومنٹس، چاہے وہ آپ کی اکیڈمک ڈاکومنٹس ہیں، آپ کی ورک ایکسپیرینسز ہیں، آپ کی جاب سے ریلیٹڈ جتنی بھی ڈاکومنٹیشن ہے، آپ کی پاسپورٹ، آپ کے آئی ڈی، آپ کی چاہے مثال کے طور پر اگر آپ کے اندر آپ کے اس ڈاکومنٹیشن میں، آپ کی فائل میں کوئی کمی ہے نا، تو اس کے تمام حل، تمام سولوشنز موجود ہیں۔ ہم آپ کو بتاتے رہے ہیں، ہم ابھی بھی اس پلیٹ فارم پر آپ کو گائیڈ کرنے کے لیے ہر وقت موجود ہیں۔ اگر آپ کی ایج کا مسئلہ آ رہا ہے، ایج ریلیٹڈ مسئلے ہیں، تو اس کے لیے بھی آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ اپنے بالکل ٹرانسپیرنسی کا ثبوت دیجئے، آپ بالکل لیگل اور بالکل جو آپ کے بالکل اصلی اور ریئل جو آپ کے ڈاکومنٹس ہیں وہ آپ سبمٹ کیجئے۔ دیکھیں، ہر چیز کا حل ہوتا ہے۔ تمام عمر کے لوگ باہر جاتے ہیں، نان کوالیفائڈ لوگ بھی باہر جاتے ہیں، کام کر رہے ہیں، نان اسکلڈ لوگ بھی جاتے ہیں، کوالیفائڈ اور اسکلڈ لوگوں کی تو بات ہی کیا۔ لیکن اگر کہیں کمی ہے، تو آپ کے پاس ٹریننگ پروگرامز بہت ہیں جن کو ہم اوس بلڈنگ پروگرام کہتے ہیں، یعنی کہ اگر آپ کوئی بھی اسکل نہیں رکھتے، کوالیفیکیشن نہیں رکھتے، تو ہم نے آپ کو دیا ہے نا، ویڈیوز اتنے آپ کے پاس موجود ہیں، آپ جا کر ہمارے چینل پر ابھی بھی چیک آؤٹ کر سکتے ہو، آپ دیکھ سکتے ہو، آپ اس کو پورا، اگر آپ کو ویڈیوز نہ ملے تو ہم سے ڈائریکٹ کمنٹس کر کے پوچھ سکتے ہیں، ہم سے آپ سوال کر سکتے ہیں کسی بھی پلیٹ فارم پر، ہم آپ کو بتا سکتے ہیں کہ، اور بتا رہے ہیں، زمانے سے بتا رہے ہیں کہ اگر آپ کے پاس کوالیفیکیشن نہیں ہے، اسکل نہیں ہے، ایج نکل چکی ہے، کوئی لینگویج پرابلم بھی اگر آپ کے پاس ہے، تو آپ دوسری بہت سارے ایسی آپ کے پاس اس کے حل ہیں، سولوشنز ہیں کہ آپ اپنے میٹرز کو بڑے اچھے طریقے سے ریزالو کر سکتے ہیں، آپ کے سارے مسئلے مسائل حل ہو سکتے ہیں، ہر ایک چیز کی کمپنسیشن موجود ہے۔ اگر آپ کے پاس کوالیفیکیشن نہیں ہے تو آپ جاب کا اس طرح کا، یعنی آپ یہاں پر آ جائیں، آپ سیدھے ویئر ہاؤس میں چلے جائیے، آپ لیبر کے اس میں ڈال دیجئے، آپ کو صرف 18 سال سے زیادہ عمر ہونی ہے، آپ کی گریڈ 12 تک کی بھی اگر تعلیم ہے تو یہ بہت کافی ہے۔ آپ کسی بھی ٹریننگ کے لیے آپ
اوس بلڈنگ کے لیے اپلائی کر سکتے ہو. ہر طرح کے ویڈیوز ہم نے آپ کو دیے ہیں, ہر طرح کی معلومات ہم نے آپ کو دی ہے. لہٰذا ضرورت اس بات کی ہے کہ آپ بھی اپنے سراؤنڈنگز میں دیکھیے کہ کون لوگ غلط قسم کی سرگرمیوں میں ملوث ہیں, اور اگر آپ خود اپلائی کرنے والے ہو یا آپ کی اولاد, آپ کے بچوں میں کوئی اسٹوڈنٹ ویزے کے لیے یا کسی بھی ووکیشنل یا کسی بھی ٹریننگ کے لیے آنے کے لیے, کوئی بھی سیزنل ویزوں کے لیے بھی بعض اوقات لوگ آنے کے لیے آئی ڈی ہی اپنے بدل لیتے ہیں, یا جھوٹے یا کسی قسم کی بھی کوئی پاسپورٹ بنا لیتے ہیں. کسی بھی مرحلے پر ہر ڈاکومنٹ کی آپ کو اصل شکل دکھانی ہے. اپنے اصل اور اصلی تمام جو ڈاکومنٹس ہیں وہ جمع کیجئے. کوئی بھی معلومات آپ کو درکار ہے ہمیں بتائیے, ہم موجود ہیں. ہر آپ کی کمی کا حل ہے. اس دنیا میں جتنے بھی لوگ باہر آ کر رہ رہے ہیں, کام کر رہے ہیں, وہ سبھی کوئی ہائیلی کوالیفائڈ نہیں ہے. تو لہٰذا جب کوئی کنٹری, اگر گورنمنٹ کی بات کریں, اگر جیسے جرمن کی گورنمنٹ سے, تو باقاعدہ یہ تیسری بار ان کی بڑی وارننگ ہے, سخت وارننگ ہے. تو اس وارننگ کے بعد بھی اگر نہ سنبھلے تو پھر سزا بہت بری بھگتنی پڑے گی. ہم لوگوں کو سوچنا ہوگا کہ ہم کس طرح لوگوں کو روکیں, کس طرح ان کو صحیح راستے پر لائیں, اور اس میں آپ کو اور ہم کو مل کر ہی کام کرنا ہے. ہم آپ کو گائیڈ کر رہے ہیں, جہاں تک ہماری گائیڈنس نہیں پہنچ رہی وہاں آپ گائیڈ کیجئے. سوالات کوئی ذہن میں ہیں تو ضرور ہم سے کیجئے. جو بھی سوالات جو آج ہمارا ٹاپک تھا, اس کے متعلق ضرور بہت سارے کمنٹس آنے والے ہیں. یہ میں تیار ہو گئی ہوں پہلے سے, میں نے تمام کے جوابات جو ہے نا تقریباً تو دے دیے ہیں, لیکن پھر بھی سوالات اگر آپ کے ذہن میں ہیں تو بہت بہت خوش آمدید, ویلکم. اب جو مرضی آپ کے سوالات ہیں آپ ضرور کیجئے. موجود ہیں, ہم ہر سوال کا فوری جواب دیتے ہیں آپ کو. آپ کی رائے ہمارے لیے بہت اہم رکھتی ہے. ہاں, اگر آپ کو کوئی رائے بھی دینی ہے, کوئی ایڈوائس بھی دینی ہے, تو وہ بھی ضرور لکھا کریں. بس آپ صرف اس بات کا دھیان رکھیں کہ آپ کے سراؤنڈنگز میں کیا ہو رہا ہے. ہماری ساری بات آپ تک پہنچ چکی ہے. امید کرتے ہیں کہ آپ کو اس سے ہماری تمام باتوں میں کوئی بھی ایسی بات, کوئی ایسا نقطہ ملا نہیں ہوگا جس سے آپ اتفاق نہ کریں, اور اگر ملا ہے تو ضرور بتائیے. اور کہ اگر آپ پہلی بار ہمیں دیکھ رہے ہیں تو ہمیں سبسکرائب کیجئے, ساتھ لگے بیل آئیکن کو بھی کلک کیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے. اور اگر آپ ہمیشہ سے ہمیں دیکھتے ہیں تو واقعی ہم آپ کے بہت ہی مشکور ہیں. رکھیے اپنے لوگوں کا, اپنے پریوار کا, اور اپنے دیش کا, چاہے اپنے دیش میں آپ رہتے ہیں یا دیش سے باہر ہیں, دونوں صورتوں میں اپنے دیش کا پر بہت حق ہے. اپنے دیش کا بہت خیال رکھیے. ملتے ہیں آپ سے پھر کسی نئے ویڈیو میں نئے ٹاپک کے ساتھ.